बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भारत के सीनियर सहाफ़ी हैं करण थापुर साहब, और करण थापुर साहब जो हैं वो उस लॉट में हैं जो रवायती सहाफ़त के ऊपर यकीन रखती है। ज़ाहिर है कि जब गोदी मीडिया के ज़रिए आधे से ज़्यादा मीडिया बाय आउट कर लिया गया मोदी साहब के स्पॉन्सर्स के जरिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सहाफत की बेसिक नॉर्म्स के ऊपर बिलीव करते थे, उन सहाफ़ियों को अब उनके इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि इनको लात मारेंगे तो परमानेंटली ये हमारे खिलाफ शुरू हो जाएंगे, जिस तरह पाकिस्तान में हुआ। तो लिहाजा उन्होंने उनको नेटवर्क खोल दिए, वायर नेटवर्क इस तरह की एक मिसाल है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे नेटवर्क खोल दिए। अच्छा, इन रवायती सहाफ़ियों में से जो बिकने के लिए तैयार था उसको टीवी 18 दिलवा दिया है। मतलब जो बिकने के लिए तैयार हुआ उसको पब्लिक टीवी दिलवा दिया। अर्नाब गोस्वामी है रिपब्लिक, उसको पैसे दिए तो अपना टीवी खड़ा कर ले, उन्हें अपना टीवी खड़ा कर देता। मतलब एड्डा वड्डा चवल इलाज है कि जब इसका प्रोग्राम शुरू होता है पाकिस्तान में तबाही शुरू हो जाती है। यानी भारतीय अफवाज ने अपनी सारी कामयाबियां जो थी वो रोक के रखी हुई थी। जैसे अर्नाब गोस्वामी साहब होने रहे, भारतीय अफवाज ने कराची पे भी कब्जा कर लिया, लाहौर कब्जा कर लिया, कोयटा पे भी कब्जा कर लिया। ठीक है, मतलब वड्डी किस्म दी चवल चवल जिन्हों कही ना, अगर आपको कोई कहे कि चवल दिखाओ, आप अर्नाब गोस्वामी दिखा दे, खच बखाओ ऐ देखो। मेरा मतलब है कि मैं तो इधर याद करना मैंने आसान आना शुरू हो जाता है। यार ये सहाफत के नाम के ऊपर क्या कर, वो लफ्ज आ रहा है लेकिन गैर मुनासिब है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये बलात्कार कर रहे हैं अपनी कौम का सहाफत के नाम के ऊपर, लेकिन नहीं कह सकते। पाकिस्तान के अंदर जो इलाकाई नामा निगार होते हैं उसमें करियाने वाले ने भी कार्ड बनवाया होता है किसी अखबार का। अल्लाह की कसम, मैं एडिटर रहा हूँ 2 अखबारात का। पाक भारतीय स्क्रीनों पे बैठे हुए ज़हनी तौर पे बांझ और बचूंगड़े और बोझनों से बेहतर वो करियाने वाला सहाफत करता है। जब वहां पे उसके शहर में कोई वाकया होता है और वो उस वाकये की रिपोर्टिंग करता है, वो इनसे करोड़ दर्जा बेहतर करता है। ये तो ज़हनी तौर पे बीमार लोग हैं, इनको बंद कर देना चाहिए, और बंद भी सुलाखों वाले पिंजरे में नहीं करना चाहिए, शीशे वाले पिंजरे में करना चाहिए। ये अंदर से बैठे हुए को वारदात डाल देंगे, शीशे वाले पिंजरे में बंद करके ये अर्नाब गोस्वामी जैसों के ऊपर टिकट लगा देनी चाहिए। ये जीडी बख्शी जो है उसको बंद करना चाहिए, और हर 10 मिनट के बाद उस हॉल का दरवाजा खुले जिसमें ये पिंजरे शीशे वाले पिंजरे में बंद होगा, और ये उसमें उछल के दिखाए। लड़ अर्जुन लड़ नहीं है, भाग अर्जुन भाग है। मामा कहता है गीता में लिखा हुआ है कि लड़ अर्जुन लड़, वो नहीं लिखा हुआ। कौम पढ़ती, कौम मूवीज देखती है, ठीक है, और मूवी के अंदर है भाग अर्जुन भाग भाग भाग। अर्जुन ने उस दिन भाग दौड़ लगाई है बख्शी भाई, ठीक है। हाँ, यही खुशाब के रहने वाले हैं ना आप। मैंने एक बंदे की ड्यूटी लगाई हुई है आपके बाओ इजाद का घर तलाश कर, ठीक है ना। मैं देखूं तो उसे जाके वो कितनी बड़ी जायदादें और हवेलियां हैं जिसका अभी तक आपको दुख नहीं भूल रहा। 70 साल गुजर गए, तकलीफ यही है ना, यहाँ पे नवाबी छोड़ के गए हुए। ये जो ब्राह्मणों के जिस तबके से तशरीफ रखते हैं, वो ब्राह्मणों का तबका कई 100 साल से इस खित्ते के हुक्मरानों के साथ कनाइमेंस के साथ ना उसने अपना एक मुकाम बना लिया हुआ, अनलिमिटेड जायदादें और जमीनें और ज़राअत और ये, ठीक है। और फिर तालीम भी इन्हीं का मुकद्दर ठहरी, और जब तालीम थी तो फिर अंग्रेज मुगलों के यहाँ भी आला ओहदों से सरफराज हुए और अंग्रेजों के यहाँ भी हुए, और अब भारत में भी बड़ी मोनोपोली है भाई ये जीडी बख्शी की फैमिली, फौज के अंदर भी और सिविल के अंदर भी ये बड़ा डोमिनेट करता है। अर्ज कर रहा था वो जर्नलिस्ट जिनका मैंने नाम दिया है, उन्होंने इंटरव्यू किया है जनाब परवीन सुहानी साहब। परवीन सुहानी कहते हैं, हमारे यहाँ उनको साहनी कहा जाता है। वो चूंकि SW से लिखते हैं साहनी, तो वो सुहानी कर देते हैं। वैसे ऐस ला के सुहानी जरा बीवी ਨੂੰ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ है, तो इसलिए परवीन साहनी, ठीक है। परवीन साहनी साहब का इंटरव्यू किया, और परवीन साहनी साहब से उन्होंने जो कंक्लूडिंग सवाल पूछा, पहले तो मैं आपको परवीन साहब की एक लिमिटेशन बता दूं, वो दिफाई तजिया नहीं ला रहे।
خبر نگار نہیں، ان کے پاس خبر آئے گی، خبر کی تصدیق ہوگی، ایک دو دن وہ انتظار کریں گے کہ اس خبر کی اگر کسی نے تردید کرنی ہے یا تصحیح کرنی ہے تو کر لے، جب یہ سارا عمل ہوگا تو پھر وہ اس خبر کو اٹھائیں گے، ایک حقیقت کے طور پہ قبول کریں گے اور اپنا تجزیہ اس کے اوپر بلڈ کریں گے۔ ہم جیسے جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ دیکھیے میں نے 20 سال مختلف تعلیمی اداروں میں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ پڑھایا ہے، جس بھی شعبے میں چلا جاؤں اپنا کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ نکل آتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ہمارے اسٹوڈنٹ فوج میں نہیں ہوں گے؟ اب دیکھیے سامنے 70 کی 60 کی کم از کم 50 کی کلاس بیٹھی ہوتی ہے، وہ 50 تباہ ہوتے ہیں، طبیعتیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فوج میں چلا جائے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی بیوروکریسی میں چلا گیا، اور مجھے کیا پتا سر۔ میں نے 2000 پچھلے دنوں وہ کون سا تھا نشاط گروپ کے اندر سے ایک بچہ ملا، نوجوان، اچھا مینیجر، سینئر مینیجر لیول کا تھا سر۔ میں 2-4 کے سیشن میں آپ کو سے پڑھا تھا میں نے فلاں جگہ کے، مجھے نہیں یاد۔ اچھا اتنے بچے گزرے ہوئے نہیں یاد رہتا، اگر کوئی کہہ بھی دے تو ہم قبول کر لیتے ہیں، اچھا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے، دعائیں دیتے ہیں اس کو، گڈ وشز کہتے ہیں، شادی ہوگی تیری، ہاں کتنے بچے ہیں سر؟ 3 بچے ہیں، چھوٹا جو ہے وہ اس سال اسکول گیا، اوکے گڈ ون گڈ ون، ٹھیک ہے۔ لو جناب اتنی کی گفتگو ہو جاتی ہے، تو کیا ہمیں، مجھے اور ثانی صاحب کو تجزیہ کرتے وقت جو ڈفرنس ہوگا آپ کو سننے میں فرق نظر آئے گا کہ مجھے اس طرح کے سورسز سے انفارمیشن گھومتی پھرتی پہنچ جاتی، مجھے پاکستان کے کسی ادارے نے اس حوالے سے نہ فون کیا نہ کہا ہے کہ یہ کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ میری کوئی چیز پکڑ کے کسی کو دی گئی ہے کہ اینو لے کے اگے چلو، اچھا اگلی پارٹی جنہوں دیتی گئی اتنی غبی تھی کہ اس نے مجھے فون کارڈ مارا، دادیو ایڈ کی کیا تسی، میں کہ تینوں سمجھ نہیں آ رہی، انہیں میرے پلے کچھ نہیں پہ رہا، سمجھاؤ۔ پھر اس کو پورا بیک گراؤنڈ سمجھایا، اچھا ایڈی وڈی گل تسی ایک فکر چ کہہ دیتی، میں کہ ہوں تو وڈا کر کے کر لے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضرور ہوا ہے، لیکن میری حسرت رہی کہ مجھے بھی کوئی اپنا فون آئے باری آواز کا، رضی صاحب یہ آپ کیا کر رہے؟ میں کہوں سر میں تو اپنے کام میں لگا ہوں، اچھا اس کو ذرا یوں کر دے، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ اس بات کی مجھے ذرا حیرت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ویسے بھی انہوں نے پتا ہے چول یار یہ فون کیتا ہے، نہیں ولاگ کر دے رہے، لہذا انہوں نظر انداز رکھو، بس دیکھ دے رہو کردہ کی۔ وہ جو ہیں کرن تھاپر صاحب نے جی پراوین سہانی صاحب کا انٹرویو کیا ہے، اور پراوین سہانی صاحب کو اس پورے انٹرویو کے اندر جو میں نے نوٹ کیا، اور میں 2 دفعہ وہ انٹرویو سنا ہے پورا، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پراوین سہانی کی لمحہ موجود کے اندر انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ نہیں، وہ پرانی انفارمیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ بھارت کا دفاعی اور اگریشن کا دونوں نظام ٹیسٹ ہو چکے اور اس ٹیسٹ میں فیل ہو چکے، اور خود فیل نہیں ہوئے، ساتھ میں یورپین ٹیکنالوجی بھی لے ڈوبے، رشیا کا بھی بیڑا غرق کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی مطلب کہ منہ سے جنگ کرنے میں کون سا خرچہ آتا ہے۔ تو اب وہ میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک بیانیہ تو وہ یہ بنا رہے ہیں کہ چور تے ڈاکو 2 جنے، نہیں چور تے ڈانگ 2 جنے تے میں تے باپو کلا ہے، ہاں کہ وہ پاکستان کو چائنا کی سپورٹ حاصل تھی تو اس لیے اس کو ایڈوانٹیج تھا، نہیں بھیا یہ نہیں ہے، ٹیکنالوجی تو آپ کے پاس بھی تھی، دنیا کی جتنی ایئر فورسز کے پاس رافیل ہے سب نے یک زبان ہو کے کہا ہے، سب نے یہ کہا ہے کہ پائلٹ ان کے پاس چول تھے، اسیس ہی نہیں کر سکے آپ کے PL-15 جو ہے اس کی افیکٹو رینج کب تک ہے، اور جب تک اس کو پیسو موڈ پہ چلایا جائے وہ فیول کتنا کنزیوم کرتا ہے، اور اس کو کہاں سے آگے لے جا کے سٹڈیاں نہیں ہیں سر پائلٹ ایتھے اچھی بچی سب سٹڈی ہوئی ہوئی تھی۔ اب آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ ہم انگیج کرتے ہیں تھوڑا سا، میں آپ کو آپ کی اسٹریٹجی بتا دیتا ہوں، اور آپ کی پروگرام اور آپ کے میڈیا سے لیے بات کی ہو کہ تھوڑا سا ہوائی اور بری فوج جو ہے وہ تھوڑا سا پاکستان کو انگیج کرے، اور اس کو ادھر لگا کے اور بری سمندر کے اندر ٹھوک دیا جائے، اس کو وکرانت نکال کے تو ٹھوک دیا جائے۔ دیکھو اگر میں آپ کا دوست ہوں نا تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ حماقت نہ کریں،
یہ جو کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی ہے نا اس کے اندر، کیونکہ اب تو فیلڈ مارشل ہو گئے نا ساڑھے حافظ صاحب، تو اب تو نیوی بھی ان کے انڈر آ گئی. اب بھارت یہ جو جنگ ختم کرنے کا اعلان نہیں کر رہا اور مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آ رہا اور ٹال رہا ہے اس کو، یہ چاہ رہا ہے، اس کا خیال ہے جو کہ خام خیال ہے، اس کا خیال ہے کہ چونکہ نیوی میں ہمیں ایڈوانٹیج حاصل ہے اس لیے ہم پاکستان کو نیوی میں ٹھوک دیں اور پھر مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر اکڑ کے بیٹھے. بھائی جان جس طرح کے آپ کو سرپرائزز ملے ہیں نا ایئر کے اندر، زمین کے اوپر، آپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے، اس سے کئی گنا بڑے سرپرائزز آپ کے زیر آب منتظر ہیں. ایئر فورس کے لیے ہم نے نیا کیا خریدا ہے؟ جے ایف تھنڈر J-10. بڑی فوج کو ہم نے کیا دیا ہے؟ خالد اور زرار بھی ابھی نہیں دیا، بن رہا ہے، خالد دیا. یا چائنا سے وہ جو ہے ہرزر دیے 200 یونٹ یا 100 یونٹ. اس کے علاوہ بندوق تک تو بدلی نہیں ہم نے، گن تو بدلی اپنے سپاہی کی. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اکوپمنٹ پاکستان کا پچھلے 2019 26 فروری 2019 سے لے کے اب تک کس فورس میں آیا؟ نیوی میں آیا، بحریہ میں آیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے وکرانت کو تو ایسے کر کے نا اے والا سین ہونا چاہیے کہ ماڑی میں اس کا ملبہ بیچنے کی پلاننگ ہو چکی ہے، تول کے نکالیے وکرانت. تو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی کوئی نیوی کے حوالے سے جو بدنیتی ہے وہ پوری کی پوری ادھر صاحب لوگوں تک پہنچ گئی ہے. وہ ایسا کر دے پردے پائے گئے. اچھا 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 ٹھیک ہے. اور وہ پڑھتے جا رہے تھے، ان کو ہنسی آتی جا رہی تھی، کیونکہ جو چیزیں آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے 5 سٹیپ آگے کا ڈیٹرنس جو ہے وہ ہمارے بچے لے کے بیٹھے ہیں. پی سی اورین کا بدلہ بھی ابھی باقی ہے. اپنا کہیں ایئر بورن ارلی ایباکس نہ لے آئیے گا. پی سی اورین ایک گرایا تھا نا اپنے امن کے دنوں میں، اس کا بدلہ بھی برابر کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال مخلصانہ مشورہ ہے. اگر میں آپ کا دوست ہوں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، لیکن چونکہ میں پاکستانی ہوں اور آپ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو میری آپ سے بنتی ہے، عرض ہے، گزارش ہے، سمندر کے راستے آئیے نا سمندر کے راستے آئیے. اسی راستے سے آئیے گا جو آپ کو اجمل قصاب کے جانے کا نظر نہیں آیا تھا آپ کی ایجنسی کو، کہ ملک پیک کا ڈبہ لے کے، ٹریٹ کے بلیڈ لے کے ہیں، اور جناب ٹومیٹو جیم کے چھوٹے چھوٹے وہ جو ہوتے ہیں جیب میں ڈالے جا سکتے ہیں، وہ لے کے وہ یہاں سے کشتی کے ذریعے پہنچا تھا ممبئی. اس راستے سے آئیے گا. ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ ٹومیٹو کیچپ بھی ملے گا اور بھی بہت کچھ ملے گا. اللہ کی قسم آپ کی اتنی اچھی خاطر تو کریں گے. آپ کو تو صرف شاہراہ فیصل پہ چلنے والے جو کنڈکٹر ہیں ان کے حوالے کیا جائے گا کہ ان کو 10 دفعہ تم نے چڑھانا ہے بس میں اور 10 دفعہ اتارنا. آپ دوبارہ سمندر میں جا کے چھلانگے نہ لگائے تو رسیدہ تک نام بدل دیجیے گا. آپ کے ساتھ اتنی گندی ہونی ہے سمندر کے اندر کہ آپ نے کسی کو دکھا بھی نہیں سکنا اور بتا بھی نہیں سکنا. آئیں آپ آئیں. بہرحال ثانی صاحب کا انٹرویو میں نے سنا، مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ میں نے ان کی لیمیٹیشن سمجھی کہ ان کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے جو میرے پاس ہے. اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ ہمارے بچے ہینڈز آن ایکسپیرینس حاصل کر چکے ہوئے ہیں. ان کے جوانوں کی طرح نہیں ہوگی، بونگیاں نہیں ماریں گے. وہ انتہائی ایکسپرٹ کی طرح ویڈیو گیم کی طرح کھیلیں گے. جو سسٹم ادھر ہے، جس طرح بچہ 6 مہینے کو ویڈیو گیم کھیل لینا پھر اس کا ہاتھ اس پہ رواں ہو جاتا ہے. ان کے ہاتھ رواں ہو چکی ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو پہلے ہوئی ہے رافیل والی، اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ ان کے ہاتھ رواں ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، 125 طیارہ تھا آپ کا فضا کے اندر، اور وہ طیاروں کے اندر سے گزر کے پیچھے آپ نے رافیل چھپایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور جب اس نے جا کے رافیل کے سسٹم نے کہا کہ مارے گئے مہاراج پہنچ گیا، وہ آپ کے پائلٹ کے پاس ایجیکٹ ہونے کا ٹائم نہیں تھا بھائی. پھر وہ تیزی میں ایجیکٹ ہوا، آدھا جل گیا، آدھا زخمی ہوا، پراپر لینڈنگ نہ کر سکا. اب وہ کس ہسپتال میں ہے وہ ہمارے DGISPR نے بتا دیا ہے
کہ وہ کہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، ہم آپ کو اس بیڈ کا نمبر بھی بتا سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.